Organization Television, GAO TV. Today on Abundance Show, we are honored to welcome Dr. Zainab Malik, one of Pakistan's top digital doctors and highly respected voice in women's health and fertility. Dr. Zainab is consultant gynecologist and fertility expert based in Bahalpur, where she runs Zainab Fertility Center. She has over 14 years of experience in obstetrics, laparoscopic surgery, IUI, IVF, and treating conditions like PCOS and subfertility. Beyond her clinical work, she is leading online consultant on platforms like marham.pk and oladoc.com. This is marham.pk and oladoc.com, and has built remarkable digital presence with nearly 1 million followers across Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. She is passionately working on Sustainable Development Goals 3, good health and well being, raising awareness about mental health and productive care through videos, live sessions, and patient education since 2020. Let's dive into her inspiring journey, challenges, and mission to empower women with knowledge and care. Welcome, Dr. Malik, and how are you? Alhamdulillah, I am fine. Thank you so much for introducing me in such a nice way. I am humbled. I am lucky to be working in this area. That is my. I always say my profession is my passion. So I love to serve the humanity. That's wonderful. आपको देख के हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है. मुझे तो बहुत हौसला और ताकत आती है. Honestly, I get a lot of energy out of your interviews when I keep seeing you. डॉक्टर मलिक, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया. क्या आप हमें अपनी इब्तदाई सफ़र की झलक दे सकती हैं? आपने गायनी और फर्टिलिटी के शोबे का इंतखाब क्यों किया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो MBBS आफ्टर FSC प्री मेडिकल, जब मेरा एडमिशन हुआ MBBS में, एट दैट टाइम हम बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम सरगोदा, तो एयर बेस इंटर कॉलेज सरगोदा से मैंने FSC की. और मेरे ख़ानदान में बहुत सारे टीचर्स हैं, आर्मी पर्सनस हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के लोग हैं, PhD डॉक्टर्स हैं, लेकिन MBBS डॉक्टर मुझे कोई नज़र नहीं आया. तो मेरे सारे जो ये था कि चले एक ख़ानदान में डॉक्टर होना चाहिए, सबकी ये ख्वाहिश थी, तो मेरी भी यही ख्वाहिश हो गई. तो जब MBBS में एडमिशन लिया तो पता चला कि ये तो प्राइमरी एजुकेशन है. आफ्टर MBBS हमने डिसाइड करना होता है कि आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे. एट दैट टाइम गायनी का मेरिट सबसे हाई था. हाउस जॉब लेना उसमें बहुत मुश्किल था हमारे ज़माने में, और मैं टॉप 20 के स्टूडेंट्स में थी. तो मैंने गायनी के 6 मंथ हाउस जॉब किया, और उन 6 मंथ में मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना जो कैरियर है वो गायनी में ही परस्यू करना है. इन अ सेंस कि जब मैंने गायनी में हाउस जॉब किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप गायनाकोलॉजिस्ट अकेले एक काम नहीं कर रहे होते. मेरे अंदर एक पैशन है कि मैं सारे काम करूं, तो उसमें आपकी सारी वो जो आपकी वो होता है ना पैशन, वो पूरा होता है. यानी एट अ टाइम आप सर्जन भी हैं, आप फिजिशियन भी हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़, प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में काफ़ी मेडिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट साथ आ रहे होते हैं, उनको भी हम डील करते हैं और मैनेज करते हैं. इसके अलावा सर्जरीज भी करते हैं. इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, जो बेबी है, एंटीनेटल प्रेग्नेंट लेडी है, उसका अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग भी हमारी होती है. उसके अलावा इसमें यह है कि हमारी इन सेंस मल्टी डायमेंशनल है. इसमें एजुकेशन भी है, जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ना पढ़ाना, रिसर्च वर्क भी है. तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने गायनी चूज़ करना है. उसके बाद मैंने 4 साल जब गायनी में ट्रेनिंग की, इसलिए हमारा स्पेशल FCPS कोर्स होता है, फेलोशिप
ہوتی ہے ان اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کسی بھی آپ نے فیلڈ میں اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے تو 4 سال مزید آپ لگاتے ہیں آفٹر ہاؤس جاب، یعنی 5 سال MBBS کے، 1 سال ہاؤس جاب کا، اس کے بعد 4 سال مزید اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے۔ تو وہ 4 سال جب میں نے FCPS کمپلیٹ کیا اپنا الحمدللہ ایگزام پاس کیا اور گائناکالوجسٹ کی اسپیشلائز کی ڈگری حاصل کی، تو اس ٹائم پہ میں نے یہ دیکھا کہ انفرٹیلٹی ایک تو بہت کامن ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے کیونکہ مجھے میرے فادر ٹیچر تھے اور مجھے تھوڑا سا مجھے یہ میری اسٹرینتھ ہے کہ مجھے ایجوکیشن وائز مطلب ٹیچنگ پسند ہے، کاؤنسلنگ کرنا پسند ہے، تو مجھے یہ لگا کہ انفرٹیلٹی جو ہے یا فرٹیلٹی ایکسپرٹ بننے کے لیے میں ایک سوٹیبل پرسن ہوں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیشنٹ بہت پریشان اور اس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے بیبی نہیں ہو رہا، تو تھوڑا ان کو انزائٹی اور اسٹریس ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر میں نے اس کو چوز کیا، اور الحمدللہ اس میں میں نے پھر ہیومن سائیکالوجی کو بھی پڑھا اور اپنے پیشنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس میں الحمدللہ میرا جو فرٹیلٹی کا ڈپلوما ہے وہ میں نے لاہور سے کیا، اس کے بعد FCPS کے بعد MBBS بھی میں نے بہاولپور سے کیا، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے، اور FCPS بھی میں نے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے کیا، اور اس کے بعد میں نے لاہور سے اپنا فرٹیلٹی کا ڈپلوما کیا، اور IUI IVF اور یہ سارا کچھ سیکھا، ٹرانسجنرل اسکین، اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی 2018 میں ساری ڈگریز کرنے کے بعد، تو کچھ ہی عرصے کے بعد کووڈ سٹارٹ ہوا، تو پھر مجھے جب آپ کو پتہ ہے سارے کلینک کلوز ہو گئے، تو اس ٹائم پہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی ویڈیوز بناؤں اور سوشل میڈیا پہ اویئرنیس کمپین کروں تاکہ گھر بیٹھ کر خواتین کو فائدہ ہو سکے۔ دیٹ از امیزنگ، آپ کی جو کنسرن، خاص طور پر جو سائیکولوجیکل لوگ آپ کے پاس، ایک تو بندہ بیمار ہے یا اس کے جسم میں اس کا قصور تھوڑا ہی ہوتا ہے، بٹ اگین وہ ایسے اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈس کے ساتھ لوگ ہماری، چونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کی سائیکولوجی ہے اور خاص طور پر فرٹیلیٹی کے حوالے جی سے، دیٹس امیزنگ کہ آپ ان کو جس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کرتی ہیں اور اتنا آپ ان کو اون کر کے اور آپ ان کو سائیکولوجیکلی بہت ہوملی فیل دیتی ہیں، دیٹس امیزنگ۔ یہ بہت آپ کا سیلینٹ فیچر ہے آپ کی سروس کا۔ اچھا ڈاکٹر ملک، یہ بتائیں دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں بانجھ پن اور خواتین کی صحت سے متعلق سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ آپ نے ڈیجیٹل ہیلتھ میں جو کام کیا ہے، خاص طور پر مرہم اور اولا ڈاک.com اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کا اثر کیسے رہا؟ جی، یہ بینگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کووڈ جب سٹارٹ ہوا تو میں نے آن لائن کام شروع کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں بہت چیلنجز ہے دیہی علاقے میں۔ سب سے پہلا چیلنج تو الٹریسی ہے۔ خواتین جب پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو وہ بتا نہیں سکتی اپنا پرابلم، کمیونیکیٹ پراپر نہیں کر پاتی۔ دوسرا وہاں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں۔ اب جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو ہر چیز بند ہو گئی، تو اس میں ہمیں یہ چیلنج تھا کہ ہم نے کیسے دیہی علاقے کے لوگوں تک اپنا میسج بھی پہنچانا ہے اور ان سے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، ان سے رابطہ بھی کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں دیہی علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے کہ صحت کی بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ان کو اویلیبل ہوں، اور خاص طور پر یہ اویئرنیس، یہ ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے بڑے ہاسپٹل میں، بڑے شہر میں جانا ہے، مریضہ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے جب موقع ملا پھر کووڈ میں ہمارے پاس اتنا مطلب ٹائم بھی تھا، ظاہر ہے ہم پریکٹیکلی کام کم کر رہے تھے، باہر کم نکل رہے تھے، ایمرجنسی صرف ڈیوٹیز کر رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں جو ہوں ایز اے کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ، ایز اے وومن میڈیکل آفیسر سنس 2012 سے گائنی ڈپارٹمنٹ میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں اپنی گورنمنٹ کی جاب میں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ تو ہمارا جو بہاول پور ہے اس کو 50+ دیہات لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 50+ پیریفری سے ڈرین ہو کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، اور بہت ہائی رسک پیشنٹ آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں میں ان پیشنٹس کو یعنی کہ ان کریٹیکل پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس سینس میں میں نے یہ بہت زیادہ اس چیز کا میرے دل میں درد ہے کہ ان لوگوں میں اگر تھوڑی سی ایجوکیشن، ان کا لٹریسی لیول امپروو ہو جائے اور تھوڑا سا ان کا ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ اویئرنیس بہتر ہو جائے تو بہت ساری خواتین کی جان بچ سکتی ہے۔ گو کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن انڈیویجول لیول پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن پہ زیادہ زور جہاں پہ نہیں دیا جاتا،
اور زیادہ جو ہے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے مرد جو ہیں وہ کمانے والے بن جائیں اور گھر کا چکر سائیکل چلتا رہے. ہم روزی روٹی کے چکر سے ہی جب باہر نہیں نکلتے تو پھر کوئی بڑا پروگرام کوئی پلان نہیں سوچ سکتے. تو یہاں پہ جو جو دیہات سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں کریٹیکل پیشنٹ آتے ہیں، ان کو جب ہم سرو کرتے ہیں تو اس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے کہ اگر لٹریسی لیول بڑھ جائے، تھوڑا ایجوکیشن لیول بڑھ جائے اور خواتین خاص طور پر ان کی ایجوکیشن بڑھ جائے تو بہت سی خواتین کی جان بچائی جا سکتی ہے. کیونکہ اس ڈیسیژن کو کرنے میں کہ کب ہاسپٹل جانا ہے اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آخری سانسوں پہ پہنچتی ہے، اور بہت سے پیشنٹ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا یہ بہتری آ جائے ہمارے لوگوں میں کہ بیسک ایجوکیشن وہ امپروو ہو جائے اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. امیزنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت پیشنٹ آتے ہیں جب وہ پہلے تو پیروں فقیروں کے جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی کے عطائی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا جنرلی وہ اس طرح آپ کے پاس جب، یا ان کو یہ جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مختلف میڈیسن دے دے کے یا تو شوگر پیشنٹ کر دیتے ہیں، یا اس وقت آتے ہیں آپ کے پاس جب وہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا، یا ان سے درد برداشت نہیں ہوتا، یا وہ ایک ایسی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے اویئرنیس جو آپ دے رہی ہیں دیٹس امیزنگ. اور اس میں آپ فردر کیا آپ کے پلانز ہیں کہ اس چیز کو، کہ جو مریض ہے جیسے ہی اس کو پہلے سگنل آتا ہے یا دوسرا یا تیسرا آتا ہے تو اس کو باڈی سگنل جیسے دے رہی ہوتی ہے تو وہ فرسٹ سگنل میں آ جائے یا سیکنڈ میں آ جائے یا ایٹ لیسٹ تھرڈ میں تو ہے نا، اس کے بعد تو وہ بالکل ہی، یعنی کہ آپ کو فرسٹ چوائس وہ کب لے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی جو اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو اب میں کام کر رہی ہوں وہ اس چیز پہ کر رہی ہوں کہ جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں جو ہاؤس جاب کر کے آتے ہیں ان پہ گورنمنٹ نے ایک کمپلجن لگائی ہے کہ وہ پیری فری پہ 1 سال لگائیں گے. تو ان جونیئر ڈاکٹرز کو، جیسے MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس، میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. پھر ہاؤس جاب میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچے بچیاں آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، ان کی ہم کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. پھر LHVs ہیں، مڈ وائفس ہیں، ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں. اسٹاف نرسز کی ٹریننگ کرتے ہیں جنہوں نے دیہات میں جا کر کام کرنا ہے، تاکہ ان کو وہ جا کر ان کا یہ ایریا مخصوص ہوتا ہے. کچھ بیسک ہیلتھ جنر پہ کام کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں تحصیل لیول پہ، THQ پہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پہ، کچھ DHQ لیول پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے لوگ جہاں سے ٹرشری کیئر سے ٹرین ہو کر جا رہے ہیں، کیا وہ فلی ٹرینڈ ہیں، کیا دے آر کیپیبل آف بینگ ٹریٹ، کہ وہ ٹریٹ کر سکیں انیشیل لیول پہ پیشنٹ کو، اور جو ڈیسائیڈ کر کے ریفر کر سکیں کہ کب پیشنٹ کو ٹرشری کیئر سینٹر میں، بڑے ہاسپٹل میں ریفر کرنا ہے. تو یہ ایک چین ہوتی ہے، چین آف مطلب ایجوکیشن ہے کہ ہم نے اب ہیلتھ سسٹم میں صرف ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی پوری ٹیم ہے. ہیلتھ اینالائسز اس کو بولتے ہیں. اس میں آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہماری مڈ وائف آ جاتی ہیں، نرسز آ جاتی ہیں، ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ آ جاتی ہیں، LHVs اور LHWs آ جاتی ہیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں، جو گھر گھر جا کر پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انفراسٹرکچر ہے جس میں ہمارا جو ہے الحمدللہ بہت ایفیشینٹلی کام ہو رہا ہے. اور دوسری چیز جو میں پرسنلی کر رہی ہوں، یہ تو ایک ٹیم لیول پہ کام ہے جو ہم اپنے یونٹ کے تھرو کر رہے ہیں. پرسنلی میں یہ کر رہی ہوں کہ میں جو سنس فرام 2020 جو میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، اس میں میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں اس چیز پہ اویئرنیس دوں کہ ہائی رسک سائنس کیا ہیں، کب آپ کو ہاسپٹل موو کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ہائی رسک پریگنینسیز کیا ہیں، اور کب پیشنٹ جو ہے اس کو جو ہے اس کے پاس ٹائم کم ہے. اس پہ نہ صرف اویئرنیس کی ویڈیوز بناتی ہوں بلکہ میں لائیو سنڈے کو کوشچن آنسر سیشن بھی لیتی ہوں. اسی لیے میں نے آج آپ کو جو ٹائم جلدی کا دیا 8 بجے کا، کہ 9 بجے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے یوزلی سنڈے کے دن، کہ ہم لائیو کوشچن آنسر لیں. اب آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ہر گھر میں ہے، انٹرنیٹ ہر گھر میں ہے، فیس بک اور یوٹیوب لوگ یوز کرتے ہیں. تو پھر لوگ اپنے سوال بھیجتے ہیں. ہمیں بیسک لوگوں کے لیول پہ جا کے ان کے سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے کہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے. ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا سوال ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ہم نے میڈیکل ایجوکیشن پڑھی ہے، ہمیں اس لحاظ سے سب بیماریوں کا پتہ ہے، لیکن مریض کس لحاظ سے پوچھ رہا ہے، اس کے کیا کنسرن ہے، جب ہم اس کے لیول پہ جا کر جب تک بات نہیں کرتے ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو یہ میں اپنے لیول پہ، یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایوری سنڈے نہ صحیح لیکن ایوری آلٹرنیٹ سنڈے میں لائیو سیشن کروں، مریضوں کے سوالوں کے جواب لوں. اور ڈیلی بیسس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور ہو جس میں کسی نہ کسی ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو مور دین 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اس طرح فیس بک پیج پر، اور ان میں ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب جس کو جو پرابلم ہوگا وہ سرچ کرے گا تو اس کو ضرور مل جائے گا.
تو ان سینس یہ ایک پوری لائبریری بنی ہوئی ہے ویڈیوز کی، جس میں کہ آپ فولڈر میں جائیں، پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو ہائی رسک پریگنینسیز کا فولڈر ملے گا، آپ کو ان سارے ایمرجنسی سائنس کا فولڈر ملے گا. تو پیشنٹ کی لائف سیو کرنے کے لیے. اور پھر میں پیشنٹ کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں. جیسے میں نے کوئی سیریس پیشنٹ ڈیل کیا، ابھی عید کی رات، عید کے دن شام کو میں نے ایک پیشنٹ ڈیل کیا جو بہت سیریس آئی تھی. ظاہر ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس بند تھے، اس کو پینز آ رہی تھی، پریویس اس کے سی سیکشن تھے، وہ رپچر ہو گئی، اس کی یوٹرس رپچر ہو گئی، بہت کریٹیکل پیشنٹ تھی، بیبی بھی اس کا لائف نہ رہا، ڈیتھ ہوگی اس کی. لیکن پیشنٹ کی لائف بڑی مشکل سے سیو کی 3-4 گھنٹے سرجری کر کے. تو یہ جو اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں میں شیئر کرتی ہوں اس سینس میں کہ شاید کہ کچھ خواتین یہ سن لیں اور ان کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی جان بچا سکیں کہ ہم نے جلدی موو کرنا ہے، ہم نے ڈیلے نہیں کرنا، ورنہ کمپلیکیشن اس حد تک ہو سکتی ہیں کہ بیبی اور مدر کی جان رسک پہ جا سکتی ہے. تو ان سینس اگر ہم سب مل کر کلیکٹیو ایفرٹ کریں ود گڈ انٹینشن تو بہت سے مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. تو ایک بندے کا کام نہیں، یہ ٹیم ورک ہے. That's amazing. یہ ٹیم ورک ہے، اور جس طرح آپ اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو امیزنگلی یہ اوور دا سینچریز یہ آزمودہ ہے کہ قصہ خوانی سے یا اسٹوری ٹیلنگ سے لوگ بہت سیکھتے ہیں، حکایتوں سے بھی. اور جس طرح اب آپ عید کے دن کا خاص طور پر بڑا ٹف ہوتا ہے کہ عید سب کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، اور ہر بندہ عید گھر پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے لیے میں امیزنگ ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اپنی خوشیوں کو آپ ایک طرف رکھ کے اور اپنی ذمہ داریوں کو آپ نبھاتے ہوئے، اور آپ پھر ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. اور امیزنگ کہ آپ کی ویڈیو لائبریری مور دین 1000 ویڈیوز پہ مشتمل ہے. میں اس کے لیے بہت انسپائر ہوتا ہوں. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو صحت سے متعلق آگاہی دینے کا تجربہ کیسا رہا؟ کون سے موضوعات سب سے زیادہ وائرل یا اہم ثابت ہوئے؟ جی بالکل، سوشل میڈیا پہ بینگ اے فیمیل مجھے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کام ہی کیا ہو جس میں مشکل نہ ہو. تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور چیلنجز نہ. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ سوری ٹو کٹ یو، وہ کام ہی کیا جو مشکل نہ. واو، if your dreams do not scare you, they are not big یس، enough. That's amazing. وہ کام ہی مشکل کیا میں نہ جو ڈالیں. آپ کو، واو، ایک دفعہ پھر کہیں تو پھر آگے تو چلیں. جب میں نے کووڈ کے اسٹارٹ میں جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی، ایٹ دیٹ ٹائم مجھے صرف یہ تھا کہ میں نے کنٹینٹ کنزیومر نہیں بننا، کنٹینٹ کریٹر بننا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مجھے جو ہے بوسٹ اپ، مجھے پش اپ کرنے کے لیے میرے مینٹورز جن کا میں نام ضرور شامل کروں گی. ان میں سب سے پہلے ریحان اللہ والا صاحب ہیں. میں ان کو اسلام آباد میں جب فرسٹ ٹائم ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ واو. ایک ویڈیو ڈیلی بنا دو، چاہے 1 منٹ کی، لیکن آپ اپنا نالج شیئر کرو. یہ انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی. میں ایک ہی دفعہ زندگی میں ان سے ملی ہوں. اور دوسرے سر جاوید اقبال، جو میرے بہاولپور کے ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. اور تو جب میں نے فرسٹ ویڈیو بنائی تو انہوں نے مجھے صبح ان کی کال آئی، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے ہارزونٹل موڈ میں ویڈیو بنانی تھی، آپ نے ورٹیکل موڈ میں بنائی ہے، تو اس طرح نا تھوڑا سا وہ سائڈ سے جگہ بچ جاتی ہے، تو آئندہ آپ نے خیال کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے فرسٹ ڈے پہ ہی گائیڈ کر دیا، میری فرسٹ ویڈیو پہ ہی. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا، بس میں نے موبائل اٹھایا اور شروع کر دیا. چیلنجز جو مجھے سامنے آئے، میرا تو انٹینشن صرف یہی تھی کہ میں نے اپنا نالج شیئر کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو. اور کووڈ میں تھوڑا سا ہماری ایمرجنسی ڈیوٹیز تھی اونلی، ہماری روٹین کی ہمارے کلینکس اور ہر چیز بند تھی. تو اب جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو میں نے اپنی بک نکالی جو میری ایف سی پی جو 4 سال ہم نے پڑھی ہوتی ہے گائنی ہاؤس کی. میں نے ٹاپک سلیکٹ کیے اور میں نے کہا اچھا یہ انفرٹیلٹی کا ٹاپک ہے، اس پہ ویڈیو بنانی ہے، یہ آبسٹیٹکس کا ہے، یہ ہائی رسک پریگنینسی ہے، یہ میلیگنینسیز ہے، کینسرز ہیں، ان پہ ویڈیو بنانی ہے. پھر اچھا میں نے ترتیب سے ویڈیوز بنا دی ڈیلی بیس پہ، مطلب ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا دیتے تھے اور لگا دیتے تھے. اس ٹائم پہ کوئی زیادہ لوگ نہیں دکھتے تھے. اور ایٹ دیٹ ٹائم مجھے یاد ہے ایون اپنے گھر سے بھی بڑا مذاق سننے کو ملتا تھا کہ اس ٹائم پہ کچھ میرے ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے، پریگنینسی میری چل رہی تھی اور کافی میرے جو ہے نا مجھے بولتے ہوئے سانس پھول جاتا تھا. تو گھر سے بھی مذاق سننے کو ملتا تھا کہ یہ موٹی جو بیٹھ جاتی کیمرے کے آگے، اس کو کون سنے گا. اور اس کے بعد گھر کے علاوہ باہر سے مطلب ہر بندہ کہتا تھا کہ جب میں نے انفرٹیلٹی کے
ٹاپک پہ ویڈیوز بنانا شروع کی تو ترتیب سے میں بناتی تھی، جیسے میری بکس میں لکھا ہوا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا نا. اب میں نے فیمیل کی بنائی، میل کی بنائی، پھر میں نے کنٹرسیپشن پہ بنائی. کنٹرسیپشن ہم کہتے ہیں جو منصوبہ بندی کے طریقے ہوتے ہیں. ظاہر ہر ٹاپک ہم اس میں گائنی میں پڑھتے ہیں. اب وقفے کے جو طریقے ہیں ان میں گولیاں ہیں، ٹیکے ہیں، وہ سارا میں نے بتایا. آخر میں ہماری بک میں ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا میل کنٹرسیپشن. اب میں نے اس پہ بھی 3 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہوگی، جو بڑی سمپل سی ویڈیو تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ میل بھی اگر چاہیں تو اپنی نس بندی کروا سکتے ہیں. اور اس پہ میں جب اس کو آن ایئر کر کے سو گئی، جب اب کافی عرصہ ہوگا تھا مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے، اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں جب صبح سو کے اٹھی تو مجھے پتا چلا کہ وہ ویڈیو میسج آئے گا کہ یار یہ تم نے کیا بنا دیا ہے، یہ کیا تمہیں لانتے پڑ رہی ہیں، تم کافر فتویٰ ہو گیا تمہارے خلاف. تو میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو واقعی لوگوں نے مجھے 1000 لانتے بھیج کے اور ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی تھی. اس کے ملین پلس ویوز تھے، میل کنٹرسیپشن. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ویڈیو میں میں نے ایسا غلط کیا کہا ہے. مجھے تو جو بک میں نے پڑھا، جو پریکٹیکلی دیکھا، میں نے وہ بتایا ہے. اصل میں اس میں بات یہ تھی کہ وہ ٹریگر کر گئی ان مرد حضرات کو جو پہلے میری ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتے تھے، کہ آخر اس نے یہ اس ٹاپک پہ ہماری غیرت کا سوال ہے کہ مرد اور وہ کنٹرسیپشن کرے، وہ وقفہ کرے، یہ تو عورت کا کام ہے. تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ ڈس لائک کیا، اور اس پہ بہت کمنٹ کیا، بیڈ کمنٹ کیا، اور اس کو شیئر کیا، اور مطلب کفر تک کے فتوے دے دیے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور حیران بھی میں ہوئی کہ یہ ٹاپک یوں چپ جائے گا لوگوں کو، اور اس طرح سے وہ ٹریگر کر جائے گا. بہرحال اس کے علاوہ بھی 2 سال مطلب آپ کو نا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور میں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے بہت سیکھا ہے. لوگوں نے مجھے جو کنسٹرکٹیولی مطلب بہت اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کا یہ اینگل ٹھیک نہیں ہے، لائٹ سیٹ کریں، کوئی سوشل میڈیا مینیجر رکھ لیں، کوئی اسسٹنٹ رکھ لیں. یہ ساری چیزیں جو مجھے اچھی لوگوں نے بتائیں ان کو میں نے فالو کیا، اور جو بیڈ کمنٹنگ تھی اس کو اگنور کیا. ہیومن سائیکالوجی کو پڑھنے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ آپ فوکس ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اور کس چیز کو کان میں سننا ہے یا دماغ میں لے کے جانا ہے، اور کس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے. تو یہ کورونا میں الحمدللہ میں نے جب NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سیکھی، اور اس میں بھی میرے مینٹور سر کامران سلطان نے مجھے جب یہ چیزیں سکھائیں، تو مجھے بہت فائدہ ہوا اس چیز کا کہ میں نے نیگیٹو کرٹیسزم کو بادر نہیں کیا، اور الحمدللہ میں چلتی رہی. میں نے اس چیز کو نہیں کیا. بہت لوگوں نے ڈسکریج بھی کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ چھوڑ جائے گی نا، اور لیکن جب آپ کی نیت نیک ہو، اور میرا گول بہت، میرا پرپس بہت ہائی تھا کہ میں نے جو ہے نا اپنے لوکل لیول پہ، پاکستان نیشنل لیول پہ، اور گلوبل لیول پہ ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ اویئرنیس کی ویڈیوز بنانی ہے، اور اس میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور وہی ایک بات کہ اگر 1 منٹ بھی میں ڈیلی دیتی ہوں تو وہ میرا کام ہو جائے گا. اور اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میں اوور برڈن ہوں یا کچھ ہے. بس میں نے کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی. آج آپ یہ دیکھیں، آج 5 سال کے بعد، 2020 میں نے سٹارٹ کیا تھا، 5 سال کے بعد آج ہر ڈاکٹر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ بھی ڈاکٹر بنا رہے ہیں جو مجھے کل تک بہت کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ بڑا گھٹیا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں. زبردست. میں آپ کے جذبے کو سلام دیتا ہوں، اور یقین جانیں مشکل ہوتا ہے جب لوگ نیگیٹیولی کرٹیسائز کریں تو آپ کو نیگیٹو وائبز بھیجتے ہیں، نیگیٹو سگنلز بھیجتے ہیں، اور پھر کوئی لکھ ہی دے آپ کی وال کے اوپر یا آپ کے سوشل ہینڈلز کے اوپر، تو یہ ظاہر ہے بندہ ایک اچھی نیت سے آپ کام کر رہی ہیں. آپ کو بڑے ریحان اللہ والا صاحب میرے بھی مینٹور ہیں. میں بھی اگر آج آپ کے سامنے بڑھ رہا ہوں تو یہ ان کی برکت سے ہے. اللہ پاک نے ان سے کام لیا، اور میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے خیر مقابلے والی بات تو کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے اس وقت میرے بھی لائبریری میں اچھا خاصا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ ہیں. آپ کی طرح کے لوگوں کو میں فیچر کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آنیسٹلی کہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ ہے. میں پیٹر ڈیمنڈس کو فالو کرتا ہوں. یہ آپ ڈیموکریٹائز کر رہی ہیں، یہ آپ نالج کو ہر اس بلو اسکرین تک پہنچا رہی ہیں جو کسی کے پاس بھی ایک اسمارٹ ایپ کا اسمارٹ فون ہے تو آپ وہاں پر موجود ہیں. تو آپ اپنا کام پورا، آپ اپنی اذان دے رہی ہیں. کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ اس کی اپنی ہے. آپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. میں آپ کو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین کو اکثر مینوپاز، PCOS یا حمل کے دوران سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ بالکل. اس پرابلم کے ساتھ بہت ساری پیشنٹ آتی ہیں، اور ہمارے سماجی مسائل ہیں بھی بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ پڑھی لکھی خاتون جو ایٹ لیسٹ بیسک نالج ہے، جن کا میٹرک تک بھی ایجوکیشن ہے، وہ آن لائن لرن کر سکتی ہیں. اب کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایک کلک کے فاصلے پہ ہر چیز ہے. ایموشنلی ہماری قوم انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میں نے بھی سیکھی ہے، کیونکہ میں نے یہ فیل کیا آفٹر مائی گریجویشن کہ ڈاکٹر کی ڈگری لے لینا کافی نہیں ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. اور ایموشنل اسٹرینتھ فیمیل کے اندر زیادہ ہوتی ہے، بس اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. تو میں اپنے سب خواتین کو یہ مشورہ دوں گی کہ اس چیز پہ کام کریں. آپ کی سوشل انٹیلیجنس، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو آن لائن بہت سارا میٹیریل مل جاتا ہے. اگر آپ پڑھنے والی ہوں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ پریکٹیکلی اپلائی کر سکتی ہیں. اور اس سے کیا ہوگا، صرف ایک خاتون کا ذہن، اور اگر ایموشنل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، تو پورے خاندان سمجھ جائیں گے. ہماری خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی. اور یہ کوئی آج کل کے دور میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں، میرے پاس 90% پیشنٹس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ٹچ موبائل، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ماں خود ایجوکیٹ ہوگی تو وہ آنے والے بچے کو بھی کرے گی، ٹھیک ہے. تو میں تو ہر پیشنٹ کو یہ بتاتی ہوں، اور اس کو باقاعدہ میں اس کو لنکس وغیرہ بھی دیتی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، آپ لوگ سرچ کریں، آپ لوگ آن لائن، آپ فری بھی بہت سارے ٹیوٹوریل مل جاتے ہیں، تو آپ پڑھیں. اگر آپ کو کوئی، آپ دیکھیں آج کل کتاب جو ہے، جو اوریجنل بک نہ بھی لیں، آپ اس کی کاپی، کاربن کاپی لے لیں، تو وہ بھی 500 800 میکسیمم 1000 روپے کی مل جاتی ہے. اور اتنی آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹس پہ بکس مل جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر پیاس ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے اس جو ہم اس سچویشن میں پھنسی ہوئی ہوں، اس میں سے نکلنا کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھا دیتا ہے. اصل میں کچھ لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کچھ خواتین میں نے دیکھا ہے، وہ اس وکٹم مینٹالٹی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، وہ شودے پن کو کہ ہائے میں بیچاری، ہائے میں مر گئی، میری ساس ایسی، ہائے میں مر گئی، میرا شوہر ظالم، ہائے میں مر گئی، میری فلانا ڈھمکانا. وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتی. تو سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، اتنا پوٹینشیل دیا اس کو، اشرف المخلوقات جو بنایا ہے نا، اس ایک ورڈ کو اگر انسان سمجھ جائے، اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے. لیکن انسان اپنی اس صلاحیت کو جب استعمال نہیں کرتا، تو پھر انسان تو کیا، اس کو جو یہ چھوٹے چھوٹے جانور بھی، اس کو ان سے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی وہ فوبیا ہونے لگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کاکروچ اور چھپکلیوں تک سے ڈر رہی ہوتی ہیں. انسانوں سے کیا ڈرنا، وہ ان چیزوں سے بھی ڈر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈر کی سائیکالوجی ہے، یہ اس نے کبھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دی. اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے. واو، زبردست. جیف بیزوس جو کہ امیزون اور کئی اس طرح کے اور وینچرز کا وہ بانی ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی بات، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہائے میں مر گئی، وہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں. وہ اس ہیلپ لیسنس کو انجوائے کرنے والا بندہ، یہ آپ کی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے کہ آپ اس زون میں آ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو بس آپ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، اور آپ آگے نہ بڑھنے کے لیے سب سے ایک. اور جو دوسرا آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ جو ڈر ہے، ڈر کے آگے جیت ہے. یس. یہ ڈر میں ہم رہتے ہیں تو ہم جیت کے قریب نہیں. ہم جب تک ڈر کو پار نہیں کریں گے، اور وہ ایسا دریا ہے جس میں ڈوب کے جانا ہے، مطلب آپ اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، بٹ آپ اس میں سے تھرو جب ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈر کے پار جیت ہے. آپ کی رائے میں ہمارے معاشرے میں ماں بننے کے سفر کو محفوظ اور بااختیار بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے سلسلے میں جو ہے، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں بننے سے پہلے اس چیز کی ٹریننگ لینا ضروری ہے. ہم لوگ شادی کرنے سے پہلے شادی کی شاپنگ اور وہ چیزیں، تیاریاں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک شادی ہونے جا رہی ایک ذمہ داری ہے نا، رسپانسبلٹی ہے، اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. اب میرے ساتھ ایک ٹیم ہے ہماری، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ. زوم پہ ہمارے لائیو سیشن ہوتے ہیں، جس میں ینگ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے تیاری کرنی ہے اس چیز کی. ایک اس چیز کی تیاری سب سے پہلے، شادی میں انٹر ہونے سے پہلے خواتین و حضرات دونوں کو ادھر بھی خرچہ کرنا چاہیے، اپنے ایجوکیٹ کرنا چاہیے خود کو کہ یہ ذمہ داری جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں اس کے آگے. اور پھر ہمارے یہاں تو شادی کے فوراً بعد سوال ہی پہلا یہی ہوتا ہے، ہاں بھائی کوئی خوشخبری. تو اب آپ نے ماں بننے کے سفر کا آغاز کرنا ہے، تو اس سے پہلے تھوڑی سی پیرنٹنگ کی ٹپس، یہ چیزیں سمجھ لیں. اور دوسرا یہ کہ وہی بات ہے کہ با اختیار ہونا ان سینس ضروری ہے کہ کپل مل کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے 6 مہینے بعد پریگنینسی کرنی ہے، یا سال بعد کرنی ہے، یا 3 مہینے بعد کرنی ہے. یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے، میاں بیوی کا. اس میں کوئی تیسرے بندے کی پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں،
تو پھر اس سلسلے میں وہ دیکھیں کہ ہم نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، کس لیڈی ڈاکٹر کو جن کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہے اس سے ملنا ہے، اس سے بات کرنی ہے. پری کنسیپشنل کچھ کاؤنسلنگ ہوتی ہیں، کچھ فارمولاز ہوتے ہیں، کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں تاکہ ہیلدی پریگنینسی ہو. اب جو پریگنینسی کی جو سٹیجز ہیں اس میں خاتون نے کیسے رہنا ہے، ایک نارمل فزیولوجیکل سٹیٹ ہے، اگر اس میں کوئی ہائی رسک سائن نہیں آتے تو وہ اس کو پہلے سے اگر ایجوکیشن ہوگی اور اس کا منتھلی چیک اپ ہوگا تو وہ پہلے سے الرٹ ہوگی کہ میں نے جو ہے کب کب ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کپل کو بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. اللہ معاف کرے جب کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش ہم نے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہوتا، یا کاش ہم پہلے ٹریٹمنٹ لے لیتے تو ہمارا اللہ معاف کرے یہ بچہ بچ جاتا، یا یہ نقص نہ ہوتا، یا یہ پرابلم نہ ہوتا. بہت سی چیزیں پریونٹیبل ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم بہت سی بیماریوں میں ہم ان کو بچا سکتے ہیں مریض کو اس کنڈیشن میں لے جانے سے جو اس کی جو ہائی رسک پریگنینسی کی طرف جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مریض آئے گا تو ہم اس کو ڈیل کریں گے نا. ایک مریض گھر میں بیٹھا رہے گا اور یہ سوچے گا کہ جی وہ اس کی ساس کہہ دیتی ہے کہ جی ہمارے زمانے میں تو کوئی ڈاکٹر کو نہیں جاتا تھا، گھر میں بچے ہو جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں وہ زمانہ تھا دیسی خوراکوں کا اور صحت بھی اچھی تھی خواتین کی. اب کی جو خواتین ہیں اگر وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو کمپلیکیشنز کا رسک بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ابھی تک کم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ اب خوراک بدل گئی، رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. تو اب آپ کہیں کہ ہماری نانی دادی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی تو ہم نے بھی دائی سے ہی ڈلیوری کروانی ہے، تو یہ آپ کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی دیکھیں تو شادیوں پہ لاکھوں کے کروڑوں کے خرچے کر لیتے ہیں، ادھار بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن صحت پر خرچہ کرنے کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اور جب ہم صحت پر خرچہ نہیں کرتے تو پھر کمپلیکیشن بھی بھگتتے ہیں. تو ہم اب من حیث القوم ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو ایک بچہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر چند ہزار روپے خرچ کرنے میں کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی فیس افورڈ کر سکتے، اس کی دوائیاں افورڈ کر سکتے ایٹ دا کاسٹ آف یور اون ہیلتھ؟ ماں کی صحت ہے اور بچے کی صحت ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو مڈل کلاس ہے. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہیں سے بچت ہو جائے. تو بچت کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی صحت والی سائڈ سے. کپڑے بھی پورے ہیں، شاپنگ بھی پوری ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ لانگ ٹرم میں نقصان اپنا ہی ہے. ایک کمانے والی بندی ہے یا بندہ ہے، اگر وہ اللہ معاف کرے کوئی ہیلتھ ایشو آ جاتا ہے، وہ اپنا ورک نہیں کر سکتے، تو لانگ رن میں کس کا نقصان ہے؟ فائنینشیل برڈن بھی تو بڑھے گا نا. تو شروع سے صحت کا اگر خیال رکھا جائے اور بعد میں پریگنینسی میں گڈ ہیلتھ کے ساتھ انٹر ہوا جائے، آپ کو خون کی کمی نہیں ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کی خوراک اچھی ہے، تو کمپلیکیشنز کا رسک بھی کم ہوتا ہے. امیزنگ، بہت ہی کمپریہنسو. اسٹارٹنگ فرام کہ جو اس وقت ہمارا پورا سوشل فیبرک جو ڈی فارمڈ ہے اس کو آپ نے صحیح تگڑے انداز میں پکڑا کہ ہمارا انسٹیٹیوشن آف میرج ہی فلاپ ہے، کہ ہم اپنی شادیوں پہ بظاہر دکھاوے کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اس میں انٹر ہونے سے پہلے کے جو مائنڈ سیٹ پریپریشن ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے یا اپنے صحت کے حوالے سے یا ایون مطلب کہ کنسیو کرنے کے کانٹیکسٹ میں، جس طرح اب آپ نے بڑے کھلے انداز میں بات کی کہ یہ مین اینڈ وائف کا ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ آپ بیبی کنسیو کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی صحت کے حوالے سے، تو وہ پہلے ڈاکٹر صاحب سے جا کے، ڈاکٹر صاحبہ سے جا کے وہ اپنی اس کو لیں. اور اس کے بعد جو آپ زوم سیشنز لے رہی ہیں تو کائنڈلی اس کا ذرا ایک شیڈیول بھی ضرور بتا دیں، اور اگر آپ کا کوئی لنک ہو اس والے سے تو آپ ضرور بتائیے گا، اور اپنا نمبر بھی، تاکہ جو آپ کا پروفیشنل نمبر ہے، تاکہ جو آپ کے اسسٹنٹ کے پاس ہوتا ہے آپ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے حوالے سے، یہ آپ بھی اپنے دے دیں. اب اگلا میرا سوال ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک پر آگاہی کی مہمات بہت کامیاب رہی ہیں. کیا آپ ہمیں کچھ دلچسپ یا جذباتی کہانیاں بتا سکتی ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ جی بالکل. اس میں کچھ جسے کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک تو ڈاکٹر اپنے خاندان میں فرسٹ ہوں، اور اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خواتین کا اس سے کو ایجوکیشن میں پڑھنا کچھ عرصہ پہلے تک بڑا عجیب مایوس سمجھا جاتا تھا، پھر یہ کہ ان کا سوشل میڈیا پر آنا، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس میں نے اپنی فیملی کو بھی اعتماد میں لیا،
اپنے فیملی ممبرس کو، اب خاص طور پر اپنے ہسبینڈ کو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ اچھے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں اور اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک کامن لوگوں کا نظریہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ صرف، اللہ معاف کرے، صرف گند پھیلایا جاتا ہے، فیک نیوز ہوتی ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتا ہے انسان، اپنے ٹریک پہ نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس ساری نیگیٹیوٹی کو ایک چیلنج لیا کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے اس جرنی میں بہت سارے اچھے لوگ ملے اور اچھے ایکسپیرینسز ہوئے. اور خاص طور پر میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میرے مینٹورز کا، جنہوں نے مجھے لمحہ لمحہ گائیڈ کیا اور اچھے لوگوں سے میرا کنیکشن بنا. اور اس کنیکشن بننے میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری خاص مدد کی کہ اللہ معاف کرے کوئی فراڈ میرے ساتھ آج تک سوشل میڈیا پہ نہیں ہوا. ہاں اچھے ایکسپیرینسز ضرور ہوئے. مجھے وہ لوگ ملے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جن تک اپروچ فزیکلی کرنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا. ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ مطلب میں ایک رات بیٹھی ایسی سوچ رہی تھی کہ میں جو ہوں نا، مجھے نا اس کے لیے کام کرنا چاہیے. سیلاب آیا ہوا تھا ہمارے ایریا میں کچھ عرصہ پہلے، تونسا شریف یہاں ہمارے پاس ہے. تو سیلاب آیا ہوا تھا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں اس میں کوئی میڈیکل کیمپ کروں، کوئی خدمت کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ملا دیا اسی سوشل میڈیا کے تھرو مسلم ہینڈز کے جو فاؤنڈر ہیں سید لخت حسنین شاہ صاحب سے. اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا اور انہوں نے جب میں نے ان سے کہا کہ میں لائیو سیشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ فنڈ ریزنگ کریں یا کچھ کریں، ہمارے لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت غربت اور بہت میڈیکلی مطلب مشکل حالات ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بیٹا آ رہا ہوں اور ہم یہاں پہ مسلم ہینڈز ایک بہت انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشن ہے جو کہ یو کے سے یو کے سے بیسڈ ہے اور اس کے جو بانی ہے وہ پاکستانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم فنڈ ریزنگ کے لیے آ رہے ہیں تو بیٹا اگر آپ ٹائم دیں تو ہم آپ کا میڈیکل کیمپ بھی ارینج کرا دیتے ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک جسے کہتے ہیں جیسے کسی کی خواہش پوری ہو جائے. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا کہ مجھے صبح جانا ہے اور میں نے تونسا شریف جانا ہے اور وہاں میڈیکل کیمپ کرنا ہے اور شام کو میں واپس آؤں گی، میں نے اپنی ڈیوٹی سے بھی چھٹی لے لی، تو مجھے پرمیشن دیں. تو ہی واز شاکڈ کہ مطلب آپ اکیلی کیسے جائیں گی، حالات خراب ہیں، آگے پانی ہے، خواتین کے لیے مشکل ہوگی. میرے لیے بہت بہت میں بہت پیشنیٹ تھی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں وہ ٹیم ہے، وہ مجھے لینے آئیں گے، وہ مجھے چھوڑ کے جائیں گے اور میرا ان سے رابطہ ہے اور آپ ان کو نہیں جانتے لیکن میں ان کو کافی عرصے سے رابطے میں ہوں. تو مجھے جو ہے پرمیشن دے دیں آپ نا. اگر میں نہیں جاؤں گی تو مجھے بہت زیادہ، میں مینٹلی مطلب بہت ٹائرڈ ہو جاؤں گی کیونکہ میں مینٹلی پریپیئر ہو چکی ہوں. فزیکل جو تھکاوٹ ہے وہ ہٹ جاتی ہے، لیکن اگر آپ ذہنی یا روحانی طور پر تھکے ہوئے ہوں تو پھر نہیں کام ہوتا. تو خیر انہوں نے الحمدللہ، میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تبھی میں یہاں سروائیو کر رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے پرمیشن دی اور میں ٹیم کے ساتھ گئی اور وہاں پہ میں نے پورا دن لگایا. ہم نے کیمپ کیا، سیلاب زدہ جو لوگ تھے ان کی ہیلپ کی، ان کو میڈیسن پرووائڈ کی، بیسک میڈیسن، ان کو چیک اپ کیا، بی پی وغیرہ سارا کچھ. اور وہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتی کہ آپ چاہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ سبب کیسے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہیلپنگ ہینڈز کیسے آپ کے لیے بھیج دیتا ہے. تو میں اس سلسلے میں مطلب، اور پھر ہم نے وہاں ویڈیوز بھی بنائی، شیئر بھی کی اور فنڈ ریزنگ بھی ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی، جس طرح آپ کا میں نے جب دیکھا نا، ایک ابنڈنس ایک ورڈ ہے، اس کی سائیکالوجی کو میں سمجھتی ہوں. تو میرا بھی ایک ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، بہت ابنڈنس ہے. اور انسان جب اس کے اوپر فوکس کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دیتا ہے اور اس کی طرف اسباب کی دنیا اس کے اوپر کھول دیتا ہے. اور یہ اسباب کی دنیا میرے اوپر کھولی گئی تھرو سوشل میڈیا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو اثاثہ ہے نا وہ یہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں عوام کی خدمت کرنا، سوشلی سوچتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مشکل میں، ان کی کہاں جا کے مدد کی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان لوگوں سے ملا دیتا ہے. اور سوشل میڈیا اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. تو آپ کو ان لوگوں کو، اگر آپ کی نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ملا دیتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے. وہ بات میرے لیے سچ ثابت ہوئی کہ میں نے اپنی جو ہے نا، اپنی جو اس جرنی میں بہت بہت زیادہ سیکھا اور بہت انٹرسٹنگ یعنی کہ واقعات ہوئے. اور ایون مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کے جو آپ اپنے پاسورڈ اپنے مینیجر کو دیں گے نا تو وہ ہیک کر لے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پچھلے 5 سال سے زیادہ سے میرے ساتھ جو میرے سوشل میڈیا مینیجر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کا میں شکریہ ادا کروں گی. اشفاق مشتاق صاحب ہیں اور وہ
میں جسے کہتی ہوں ان کو میں نے بہت سارے اور لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور لوگوں کا بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کے برابر کے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن سے آپ کی ویلیوز میچ کرتی ہیں, وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے اور شیطان نما لوگوں کے شر سے بچا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا بھی دیتا ہے. تو اللہ پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے. مجھے اتنی انرجیز آ رہی ہیں آپ کے اس پورے پروگرام سے. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ونس اے ویک ایٹ لیسٹ مجھے آپ کو فیچر کرنا ہے آپ اس کو. اور ایک ہے EasyShifa.com, جی ایک کمپلیٹ ڈاکٹرز کا ایک سیٹ اپ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ چونکہ ماشاء اللہ آپ بہت اپ فرنٹ ہیں اور آپ کا نالج بڑا وہ ہے. امریکہ کی ایک کمپنی ہے اور وہ ایک پورا مطلب کہ دوست ہیں لوگ, وہ پاکستان آئے ہیں اور وہ آپ کی ہیلتھ سروس کو پاکستان میں ایسے انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جیسے اوبر کریم آ گیا, جیسے فوڈ پانڈا آ گیا, تو تاکہ یہ ڈیجیٹائز ہو جائے, یہ ڈیموکریٹائز ہو جائے اور ڈیمونوٹائز ہو جائے اور یہ اتنی ابنڈنٹ ہو جائے کہ جو لوگ اس سسٹم میں ہوں وہ بھی ویل آف ہوں, اور جو اس سے فائدہ اٹھانے والا آپ کا اینڈ یوزر, آپ کا پیشنٹ ہے, اس کے لیے وہ بہت ڈیمونوٹائزڈ قسم کی سروس ہو. مطلب جو آپ کا 10,000 میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ 500 میں ہو جائیں. یہ اس طرح کا ان کے پاس پورا سیٹ اپ ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے آپ الاؤ کریں تو اس ٹیم سے میں آپ کے ساتھ کامن پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ لوگ آپس میں پوڈ کاسٹ کریں. یہ ابنڈنس کا ایک حوالہ جی ہے جو میری ضرور, بالکل آرگنائزیشن ہے. ایسے ہی ہے. دیٹس امیزنگ. ڈاکٹرز کے لیے آج کے دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کتنا ضروری ہے؟ نوجوان ڈاکٹرز اور طالب علموں کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کون سا پلیٹ فارم ضروری ہے؟ ڈیجیٹل ڈیجیٹل پلیٹ پلیٹ جس طرح فارم. آپ جی خود جی کریں جی گے. یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس پہ نہیں جاتے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے کویکس ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. کویکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ٹرینڈ نہیں ہوتے, اور وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بے اولاد جوڑوں کا علاج کریں گے. اللہ جانے کون سے حکیم ہیں, ان کی کوئی ڈگری بھی ہے یا نہیں ہے, کون سے عطائی ڈاکٹر ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ بھی بہت سارے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو بیلنس کیسے ہوگا؟ جب اوریجنل لوگ آئیں گے تو فیک لوگوں کی انٹری بند ہوگی نا, ایسے ہی ہے نا. تو میں یہ اس چیز کو جہاد سمجھتی ہوں. جہاد از دا سینس کہ بہت سارے ہمارے ہاں 2 نمبری ہر دنیا میں, پوری دنیا میں کامن ہے. تو ایسا کیسے ہوتا ہے پاکستان میں نہ ہو؟ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر ہم جیسے ایماندار اور مخلص لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو پھر کس چیز کا بول بالا ہوگا؟ 2 نمبری کا. ٹھیک ہے, اور لوگوں کا مال اور ان کی جان اور ان کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ ایک جہاد ہے جو ہر ڈاکٹر کو, جو کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کو کرنا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آئے, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایکٹیو کرے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں تھا, 2 سال پہلے میں سمجھتی ہوں. مجھے ٹک ٹاک والوں نے خود اپروچ کیا کہ آپ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں اور آپ ہمارے پاس اپنی ہیلتھ کی ویڈیوز بنائیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹک ٹاک تو صرف ڈانس اور گانوں کے لیے ہوتا ہے یا پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو اس پہ کون مجھے دیکھے گا ٹک ٹاک پہ. مطلب میں بڑی حیران تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو مجھے اپروچ کیا, انہوں نے میرا سوشل میڈیا فیس بک پیج دیکھ کے میرے پاس اپروچ کیا کہ آپ ہمیں ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی بنائیں, کیونکہ جو ہے نا آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک پیج سے لوگ اٹھا کے ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں اپنے نام سے, تو کیوں نہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا کہ ہیلتھ کریٹرز ہمارے پاس آ جائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا لوگ دیکھیں گے. مطلب میں نے تو یہی, میرے ذہن میں یہی تھا. میں نے ٹک ٹاک کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تھی. میرا یہی خیال تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیا گانے ناچ گانے دیکھوں. لیکن انہوں نے مجھے کنونس کیا باقاعدہ کہ نہیں, صرف ناچ گانے نہیں ہیں, آپ ہیلتھ کنٹینٹ کریشن جو ہے نا, ہیلتھ والی فارم سائٹ پہ بھی لوگ آ رہے ہیں, تو آپ آئیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ پائنیئرز میں ہوں گے. اور پھر میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا, اس کو بھی ایز اے چیلنج لیا, اس کے بھی ٹیوٹوریلز لیے, کیونکہ ٹک ٹاک کی بالکل ایک الگ سائیکالوجی ہے. 1 منٹ کی ویڈیو اور اس کا موڈ بھی وہ ورٹیکل ہوتا ہے اور سارا کچھ. تو وہ سارا میں نے سیکھا, اور اس کے بعد میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہماری زیادہ جو پاپولیشن ہے, خاص طور پر جو لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہیں, وہ زیادہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. اور میرے پاس جو پیشنٹ ریفر ہو کر آتے ہیں, مطلب وہ ٹک ٹاک دیکھ کر آتے ہیں, یوٹیوب یا فیس بک پیج دیکھ کر نہیں آتے. کیونکہ عوام جو ہے وہ جو دیکھ رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن جب آپ ان کے لیے میدان خالی چھوڑیں گے
ناچ گانے کرنے والوں کے لیے، فیک لوگوں کے لیے، 2 نمبر لوگوں کے لیے جو کہ جھوٹے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اور چھوٹے موٹے ڈپلوماز بھی نہیں لوگوں نے کیے ہوتے، اور وہ بیٹھ کے اپنے ٹوٹکے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انفرٹیلٹی کا علاج ہمارے اس ٹوٹکے سے کر لیں، بانجھ پن کا علاج. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے لیے اسپیس ہم نے چھوڑی ہوئی ہے تو وہ آئے ہوئے ہیں نا. تو ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے، بہت ان کے پاس مواقع ہیں. نہ صرف ان کو پیشنٹ ملے گا، الحمدللہ میرے آن لائن پیشنٹ بھی ہیں، میں اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی آن لائن اپائنٹمنٹ لیتی ہوں، میں واٹس ایپ کے تھرو بھی آن لائن اپائنٹمنٹ لیتی ہوں. گلوبل لیول پہ جو ابراڈ میں پاکستانی ہیں ہمارے، اوورسیز پاکستانی، وہ سارے آن لائن الحمدللہ کنسلٹ کرتے ہیں. اور کلینک میں میرے پاس پیشنٹ ریشو اس سوشل میڈیا کے تھرو بڑھا ہے. تو میں انوائٹ کروں گی اپنے سب ڈاکٹرز کو کہ اگر آپ اپنی پریکٹس کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ جب آپ نیت نیک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. تو آپ اس کو ایز اے چیلنج لیں اور یہ ایک جہاد کی طرح اس کو ڈیل کریں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ساری تنقید آتی ہے، بہت ساری، اندر سے بھی باہر سے بھی، اپنے گھر سے بھی اور باہر سے بھی. تو آپ نے اوور کم کرنا ہے، اور اس میں ہم سیکھتے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں غلط بات کر ہی نہیں سکتی. میں غلط بات کروں گی تو وہ ریکارڈ پہ آ جائے گی، وہ پکڑی جائے گی. تو میں بہت سوچ سمجھ کر بولوں گی، اور میں اس پہ ریسرچ کروں گی، کتابیں کنگالوں گی، تو میری اپنی لرننگ بھی تو امپروو ہوگی نا. تو یہ ایک لرننگ کا طریقہ ہے، یہ 2 وے میوچل بینیفٹ ہے، جس کا ہم ڈاکٹرز کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ ہے، ہم اپنے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اپنے پروفیشن سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات صرف یہ پرائیورٹی کی ہے اور بات بیلنس کرنے کی ہے. جو لوگ بیلنس کرنا جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اور انٹرسٹ کی بھی بات ہے. تو میرے خیال میں ہر ڈاکٹر کو ضرور سوشل میڈیا پہ اور اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنانے چاہیے اور اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والا دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ، بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ ٹرانسفارمیشن نہ ہو اور ہیلتھ میں ڈیجیٹلائزیشن نہ ہو؟ اب تو گورنمنٹ باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے ہماری اس چیز کو، اس پہ سارا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں، اب تو بہت سارے ڈاکٹر آ بھی چکے ہیں اور آئیں گے بھی انشاءاللہ. تو آئی ایم دیئر ٹو گائڈ دیم. میں گائڈ کرتی بھی رہتی ہوں. جیسے کہ جب مرہم اور اولے ڈاگ کا لوگوں کو نہیں پتا تھا تو میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی کہ کیسے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ ٹاپ کی ہیلتھ ایپس ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو ایز اے ڈاکٹر اور اپنی سروسز دے سکتے ہیں. آپ اپنی فیس رکھیں اور اپنی آن لائن سروسز دیں. اور اس کے علاوہ اپنی پرسنل ویب سائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے، اور کنسسٹینسی بہت ضروری ہے. امیزنگ، آپ نے بڑا ڈائیو کیا ہے ڈیپر، اور آپ نے بہت زیادہ کمپریہنسولی، آئی ریمین اسپیچ لیس. آپ کا اتنا خوبصورت جواب ہے. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 3، یہ جو آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جو یو این کا SDG 3 ہے، آپ کس طرح خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز میں ہمارے کچھ ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں سنس 2030 تک، جس کا مین ہمارا جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ ہم نے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنا ہے. اب میٹرنل مورٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ماں کی جو جان جاتی ہے ڈیورنگ ڈیلیوری، ڈیورنگ پریگنینسی، اس کا ریٹ ہم نے کم کرنا ہے. اور نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ کم کرنا ہے. نیونیٹ کہتے ہیں نوزائیدہ بچے کو، وہ جو بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ہی یا ماں کے پیٹ میں، تو اس کے بھی ہم نے ریٹ کو کم کرنا ہے. اور ماربیڈیٹی کو کم کرنا. ماربیڈیٹی کہتے ہیں ایک ایسی کنڈیشن جس میں فیمیل اتنی سیریس ہو گئی کہ اس کو ICU کیئر کی ضرورت پڑی اور وہ کئی دن ہاسپٹل میں داخل ہے. تو اب اس کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے مختلف اسٹریٹجیز ہیں. اور اس کی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فزیکلی ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. ایک کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہوتی ہے، جیسے میں ایک FCPS کنسلٹنٹ ہوں، میں ویمن میڈیکل آفیسر ہوں. میرے نیچے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جو پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہ 4 سال کی ٹریننگ پر ہوتے ہیں، جن کی دن رات ڈیوٹیز ہوتی ہیں گائنی لیبر روم میں. ان کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے اپنے پیشنٹس کو جو آ رہے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید گورنمنٹ ہاسپٹل میں سروسز اچھی نہیں دی جاتی. حالانکہ ایسی بات نہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی سروسز بہترین دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ اس لیے ان کو نہیں پتا، کیونکہ یہ بھی ایک لیک آف اویئرنیس ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی سرکاری اسپتال میں تو دھکے بہت پڑتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پوچھتا کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ جو ہمارا بجٹ ہے یا زیادہ مین پاور ہے وہ ادھر لگ جاتی ہے ایمرجنسی سروسز دینے میں. تو جو روٹین کے پیشنٹ ہیں، جیسے انفرٹیلٹی کہہ لیں، یا جو سائلنٹ پیشنٹ ہیں جن کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے.
لیکن کمپیریٹیولی ہمارا ویٹ پھر بھی کم ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز الحمدللہ کمپیٹنٹ اور اچھی کوانٹٹی میں موجود ہیں. باہر کے ملکوں میں تو اوورسیز پاکستانی سے بات کرتی ہوں, یو کے میں, یو ایس اے میں مہینوں اپائنٹمنٹ نہیں ملتی کنسلٹنٹ کی, اسپیشلائز ڈاکٹر کی. پاکستان میں یہ سہولت موجود ہے. تو اب جو ایمرجنسی پیشنٹس ہیں ان کو ہم نے ان کی مورٹیلٹی اور موربلٹی تھرو ٹیم ورک ہی کم کرنی ہوتی ہے, اور اس میں یہ ساری ٹیم کام کرتی ہے, جس میں کنسلٹنٹ ہے, گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیٹیشین, اس کے ساتھ اینستھیٹسٹ ہے جس نے پیشنٹ کو اینستھیزیا بے ہوش کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیونیٹولوجسٹ ہے, جیسے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرتی ہوں, میرے ہسبینڈ نیونیٹولوجسٹ ہیں, نوزائیدہ بچوں کی اسپیشلسٹ ہیں. تو جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوگا ہم ان کو دیں گے کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کریں, اس کو دیکھیں, اس کو کوئی انجیکشن, کوئی میڈیسن, کوئی آئی سی یو کیئر کی ضرورت تو نہیں ہے, نیونیٹل آئی سی یو کیئر کی. اس کے بعد ہمارے پاس جونیئر ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے جو پوسٹ آپریٹیولی پیشنٹ کو مینیج کرتی ہے. تو ہائی رسک پریگنینسیز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین سیٹ اپ ہے. لیکن بات صرف یہی ہے کہ اچھا بلڈ بینک کی سہولت ہے, بلڈ ظاہر ہے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہائی رسک پیشنٹ کی جب ہم سرجریز کر رہے ہوتے ہیں. تو مورٹیلٹی اور موربلٹی کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کب, کس ٹائم, کس جگہ پہ جانا ہے. ہمارے یہاں پرابلم ڈیلیز کا آتا ہے, 3 ڈیلیز ہوتے ہیں. پہلا ڈیلے ہوتا ہے کہ خاتون کو گھر میں پرابلم شروع ہوا, پریگنینسی تھی, اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی یا کوئی بھی پرابلم شروع ہوا, اس نے گھر والوں کو دیر سے بتایا, بلیڈنگ شروع ہو چکی تھی. اب گھر والوں نے کہا کہ اچھا گاڑی لیتے ہیں, گھنٹے کا راستہ ہے بہاولپور پہنچنے کا, اچھا تو راستے میں یہ ہوگا تو ایمبولینس ملے گی نہیں ملے گی. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ فری میں ایمبولینس دے رہی ہے, پیر فری پہ بھی. وہ جی گاڑی خریدنے میں اور کرایہ کی گاڑی لینے میں یا ایمبولینس بلانے میں ان کو اگر 2 گھنٹے بھی لگ گئے, سمجھے مریض سیریس ہو گئی. پھر 1 گھنٹہ راستے کا لگ گیا. 3-4 گھنٹے بعد جب مریض سارا بلڈ نچل گیا اس کا, تب وہ ہمارے پاس پہنچی. تو پھر اس کو کیا ہی ہم نے کر لینا, وہ ملٹی آرگن فیلئر میں چلی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم سوشل میڈیا کے تھرو کمپینز چلاتے ہیں, ہم اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے پیریفری پہ ہیں ان کے تھرو کمپینز چلاتے ہیں کہ ارلی ریفرل ہو. ارلی پیشنٹ جو سیریس پیشنٹ ہے, جس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, جس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں, جس کو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ڈیل نہیں ہو سکتا, جس کو بلڈ کی ضرورت ہے, آئی سی یو کیئر کی ضرورت ہے, اس کو فوری ریفر کریں. جتنا ڈیلے کم ہوگا اتنی پیشنٹ کی لائف سیو ہوگی. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ سیٹ اپ میں بہترین سسٹم موجود ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو وہی بات کہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سرکاری اسپتال میں جائیں. تھوڑے سے بھی جو افورڈنگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ پرائیویٹ میں ہو, تاکہ ہمیں جو ہے نا دھکے نہ کھانے پڑیں. ظاہر ہے سرکاری ہاسپٹل میں رش ہوتا ہے اور سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں لوگ اس سے بچنے کے چکر میں مریض کی جان گنوا بیٹھتے ہیں. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر سیریس پیشنٹ ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو سب سے پہلے ٹرشری کیئر سینٹر میں, بڑے ہاسپٹل میں, سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تاکہ آپ کے مریض کی جان بچ سکے. ہاں چھوٹے موٹے کیسز میں آپ بے شک پرائیویٹ چیک اپ کروائیں, کوئی حرج نہیں. That's really amazing, ڈاکٹر ملک, کہ آپ حالانکہ پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں, آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے اور آپ ماشاءاللہ ٹاپ کنسلٹنٹ ہیں, اور آپ مشورہ دے رہی ہیں کہ پہلے لوگوں کو جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, جو آپ ان سرکاری ہاسپٹلز میں جانا چاہیں. امیزنگ, that's cool. آخر میں آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ آپ 5 سال بعد اپنے آپ کو اور اپنی سروسز کو کہاں دیکھتی ہیں؟ جی, زندگی کا مشن یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ کر جائیں. اور وہ اس جو ہے ہماری جو جتنی بھی ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, ان کو اگر ہم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اس زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد پہ انسان کو پیدا کیا ہے. خلیفۃ الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو سنبھالنے والا. اور زمین میں صرف انسان نہیں, چرند پرند, درخت, پودے, ہر چیز آ جاتی ہے. تو کیا ہم خلیفۃ الارض ہونے کا جو وعدہ ہم کر کے آئے ہیں وہ نبھا رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں بینگ اے مسلم, جو میری آئیڈینٹی ہے, میں اس چیز پر ورک کر رہی ہوں کہ کیسے میں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور پوری ہیومینٹی کے لیے, سب انسانوں کے لیے بینیفیشل بن سکتی ہوں. اور اس پر دن بدن میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں تاکہ میں نہ صرف میں بلکہ میری آنے والی اولاد بھی, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو, انسانیت کی خدمت کرنے والی ہو. اور ہر لیول پہ, صرف ہیلتھ کے لیول پہ نہیں, ایجوکیشن کے لیول پر بھی, ہر لیول پر اگر ہم خیر نہیں بانٹ رہے نا, تو پھر سمجھے ہم شر کے ساتھ ہیں. تو ہمیں یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم کس لائن میں چل رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ ہیں.
अमेजिंग डॉक्टर साहब, यकीनन ये सेशन ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, बट अगेन मैं ना दो हवालों से आपसे दोबारा, एक तो जो फर्टिलिटी के ऊपर आप बड़ा अमेजिंग काम कर रही हैं, यानी कि आप कहते हैं उस वक्त तक बच्चे पैदा होते रहेंगे जब तक अल्लाह पाक को हमसे कोई उम्मीद है कि ये बेहतरी की, तो वो आप उसके लिए अल्लाह पाक आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेजिंग। मैं इस हवाले से आज ये करना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर कुछ फैमिलीज़ को मैं डायरेक्टली जानता हूँ और मेरे बड़े करीब के लोगों में से, तो मुझे अब वो, अच्छा यही वाली बात आपने जो अपनी पूरे एक सेशन में एक बात कर रही थी कि वहाँ पे उनको टाइम डेट या स्केड्यूल करना हो तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो इमरजेंसी को तो वो फ़ौरन बहुत अच्छा केयर करते हैं, बट जो इमरजेंसी, अब ज़ाहिर है जो बे औलाद होना ये कोई इमरजेंसी का केस तो नहीं है, तो ज़ाहिर है वो फिर उनको उसी तरह वो बहुत डिलेड किस्म के डेट्स मिलती हैं, तो और फिर कुछ कुछ क्या खास सी तादाद ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते, हम तो ये समझ रहे होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग है, बट आप उनके लिए कोई ऐसी सर्विस लॉन्च कर सकेंगी, जिस तरह आप माशाल्लाह ऑलरेडी ऑनलाइन है, अगर वो लोग आपसे रब्ता करें तो वो कैसे रब्ता करें, और आप उनके लिए कोई जिस तरह लाइव सेशन लेती हैं, कोई जी, जूम वन टू सेशन, वन सेशन आप के लिए इस मैं वाले। कोशिश करती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है मेरी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, और व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है उसके थ्रू लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो लेते हैं, उसमें यह है कि अब आप जानते हैं कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की माँ हूँ, घर के भी ख्याल करना है, जॉब भी करनी है, गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, फिर इवनिंग में क्लिनिक भी करना है। तो ऑनलाइन पेशेंट्स के लिए मेरी सर्विसेज इस तरह से होती हैं कि मैंने एक पैकेज रखा हुआ है। एक है अर्जेंट पैकेज। अर्जेंट में ये होता है कि अगर एक पेशेंट अफोर्डिंग है और वो विद इन 24 आवर बात करना चाहता है, 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो 5000 फीस ऑनलाइन पे करता है, जैज कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, और उसकी अपॉइंटमेंट मेरे असिस्टेंट जो डॉक्टर हैं वो बुक कर देती हैं। एक है रूटीन की अपॉइंटमेंट, उसमें 3 से 5 दिन लगते हैं, उसमें वो 3000 फीस पे करता है पेशेंट, और उसको जो है 3 दिन के अंदर अंदर टाइम, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर टाइम दिया जाता है। खासतौर पे मेरी कोशिश होती है, जैसे आज संडे है, फ्री डे हो, तो मैं ऑनलाइन पेशेंट्स को ज़्यादा ले लेती हूँ। उसमें यह है कि आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ डॉलर्स में और पाउंड्स में पे कर रहे होते हैं। ये 3000 उनके लिए या 5000 कोई मानी नहीं रखता, लेकिन एक क्वालिटी, उनको वीडियो कॉल पे क्वालिटी उनसे कंसल्टेशन हो जाती है, उनकी सारी रिपोर्ट्स चेक हो जाती हैं, उनको बेहतरीन मशवरा, उन्होंने कोई भी ओपिनियन लेना है, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आईवीएफ करवा रहे हैं, वो ओपिनियन लेना चाहते हैं, कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट के लिए उनको मेडिसिन हम लिख के भेज सकते हैं। फिर कुछ लोग ओलेडॉक या मरहम के थ्रू भी लेते हैं, उसके ऊपर भी कंसल्टेशन है। तो बात ये है कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि कहीं कोई ये डॉक्टर फेक ना हो। अब आप देखें, इधर एक तरफ लोग डर रहे हैं कि हम पैसे भेज दें तो आगे से डॉक्टर जाली ना निकले या गलत नंबर पे। जाहिर है मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मेरे नाम के कई लोगों ने फेसबुक पेजेस फेक बनाए हुए हैं और लोगों को नंबर दिए हुए हैं कि जी इस नंबर पे पैसे भेजो, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। तो दुनिया दो नंबरी बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह इस तरह हम भी डर रहे होते हैं। आप ये देखें, मेरे पास एक दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की कॉलें आती हैं जो मेरे असिस्टेंट डील कर रहे होते हैं। उनमें से सिर्फ 1 या 2 ओरिजिनल पेशेंट होते हैं, बाकी सारे वेले लोग होते हैं जिन्होंने गप मारनी होती है कि डॉक्टर से बात करवा दें। अब आप खुद सोचें, डॉक्टर इतनी तो फीस वेली नहीं है, इतनी तो वो फ्री नहीं है। तो दोनों तरफ से डर लग रहा होता है। अब हमें भी ये डर होता है कि एक मरीज है ही नहीं, वो सिर्फ फजूल में टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब जो बंदा 3000 फीस पे करेगा, हमें भी तसल्ली होगी कि ये ओरिजिनल पेशेंट है, ये वाकई कंसल्ट करना चाहता है, ये कोई फेक नहीं है, ये कोई हमारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। और उधर से जो बंदा पे कर रहा है उसको भी तसल्ली होगी कि मैं पे कर रहा हूँ। मुफ्त का मशवरा कोई नहीं मानता, आपको भी पता है। ठीक है, मुझे प्रॉपर 1 to 1 कंसल्टेशन मिलेगी। एक होता है जनरल चीजें डिस्कस करना, और एक होता है एक पर्सन की हिस्ट्री लेना, उसकी इन्वेस्टिगेशन चेक करना, उसको प्रॉपर एडवाइस करना। तो उसके लिए हमें क्वालिटी के टाइम देना पड़ता है, मिनिमम हाफ एन आवर लगता है एक मरीज की ऑनलाइन कंसल्टेशन में। तो वो फिर उस तरीके से हम डील करते हैं। हफ्ते में जितने पेशेंट हो, डेली बेस पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं, मेरी टीम चेक कर रही होती है। तो जिस तरह ऑनलाइन पेशेंट होते हैं उनको हम प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी वो लोग करते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, वेबसाइट भी है मेरी। और जो है ये हमारी जो टॉप हेल्थ ऐप्स हैं पाकिस्तान की, जिन लोगों को फोन पे या उस पर शक होता है कि नहीं ये फेक ना हो, वो उधर से भी ले लेते हैं, मरहम के थ्रू ले लेते हैं, ओलाडॉक के थ्रू ले लेते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सर्विस होती है। वो लोग मेरे से हेल्थ ऐप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है, तो उसी लिहाज से डॉक्टर का टाइम उससे ज्यादा कीमती है। तो वक्त जो है ना, उसकी कीमत का अंदाजा उसी को हो सकता है जिसने वक्त लगाया हो, मेहनत की हो। तो इस वक्त की कदर करवाने के लिए ये फीस रखी हुई है।
ورنہ چاہوں تو میں فری بھی ہر چیز دے سکتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ مس یوز بہت کرتے ہیں۔ اگر میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں کہ کوئی ایسا نمبر آپ دے سکیں تاکہ لوگ جو جس میں ہوتا ہے نا اسکیم کا خدشہ ختم ہو جائے، تو اگر کوئی آپ ایسے ہینڈل جی شیئر جی کرنا بالکل، وہ چاہیں یا آپ کو یاد ہو 0307645600 یہ جیز کا ہمارا نمبر ہے آن لائن اپائنٹمنٹ کے لیے، اور یہ کافی عرصے سے یہی نمبر چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے واٹس ایپ اور نمبر بھی ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور یہ نمبر آپ اپنے اس میں کمنٹس میں بھی شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلس بھی شیئر کر دوں گی۔ تو یہ جو 0307 6456060 یہ نمبر میرا شروع سے چل رہا ہے پیشنٹس کے لیے، اپائنٹمنٹ کے لیے۔ دیٹس امیزنگ، اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ وہ جو اسکیم بالکل کا جو خدشہ ہے وہ بالکل کم ہو جائے گا۔ امیزنگ ڈاکٹر ملک، اتنا میں نے پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر سے اتنا امیزنگ سیشن لیا ہے، ورنہ ڈاکٹرز کے سارے سیشن جتنے ہوتے ہیں نا وہ بڑے بورنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اتنا اس میں انرجی ہے اور اتنی آپ وہ خیر الناس میں ینفع الناس، وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ کر جائیں، تو دیٹس امیزنگ۔ اور آپ نے خلیفۃ اللہ عرض کا بہت خوبصورتی سے جو آپ، مجھے لگا کہ جیسے میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ لے رہا ہوں، امیزنگ ہے۔ اوکے ڈاکٹر ملک، میسج ٹو دا پلانٹ، جی میسج ٹو دا میسج، پلانٹ، یس، آپ کا کوئی پیغام؟ میسج یہی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بچپن میں ہم ایک اشفاق احمد کا وہ زاویہ پروگرام دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ سارے کام اللہ کی توفیق سے ہیں، تو آپ اپنی ذات کی پہچان سے چلتے ہیں، اور جب آپ کو خود شناسی کے مرحلے سے آگے نکلتے ہیں تو پھر خدا شناسی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خود شناسی کا جو ہے نا وہ ایک فروٹ ہے، اس کو چکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نصیب فرمائے سب لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ کو خیر الناس کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے، تو اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کتنی ہے، آپ کی پیاس کتنی ہے۔ تو جتنی آپ کی نیت ہوگی، جتنی آپ کی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میں سب کے لیے یہی میسج، جو جس فیلڈ سے بھی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، جو کوئی سمپل پیرنٹس ہیں، کوئی ہاؤس وائف ہیں، آپ رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے۔ تو خود کو چھوٹا مت سمجھیں، ہر انسان کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے، اس لیڈرشپ کو باہر نکالیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا منتخب نمائندہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو یہ بالکل بھی ڈیگریڈ کرنے کی، یہ چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہے، اس کو لیڈر بنایا ہے، بس اس لیڈرشپ کی ان کوالٹیز کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ایک انسان جس بھی فیلڈ میں ہو وہ آنیسٹلی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے کتنا گڑ ڈالا ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے، اس چیز کا سوال ہے۔ سوال اس چیز کا نہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، سوال آپ کی محنت کا ہے۔ دنیا کتنی مشکل میں چل رہی ہے، جنگیں چل رہی ہیں، فتنے کا دور ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سے سوال آپ کی محنت کا ہے۔ تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو، اس قیمتی جانے، اس زندگی کو قیمتی جانے جو ایک دفعہ ملی ہے، تو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خیر الناس بن جائیں، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا آمین، شرف بخشے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ تھینک یو کا، سو مچ۔ بہت